Addressed by our honorable guest, Sardar Irshad Shaheen. Sardar Irshad Shaheen belongs to the Sardar family in Ahmedabad, the city from where he graduated. He did MA in Political Science from Peshawar University and got another MA degree from Quaid-e-Azam University. He qualified CSS exam and got appointed in federal government. He worked in the Inland Revenue Service as Assistant Commissioner and he retired as the Grade 21 officer from the FBR. Afterwards, he was appointed Advisor Federal Tax Muhtasib. He resigned from there because his occupation with research work for his book was quite a lot. According to him, since school and college days, he has been very inquisitive and would keep thinking about nature of universe and life. He remained a traveler throughout his career. During his service years, Sardar Sahib has been gathering material which helped him ultimately write this profoundly well-researched book on creation of universe and life in the light of science and philosophical spirituality. It has been published in the US and the main title of the book is Physics and Sufi Cosmology. Before I hand over the mic to our guest, I would like to take this opportunity to give a little introduction to the book. Physics and Sufi Cosmology explores the interconnectedness between modern physics and mystical cosmology. It delves into the works of prominent figures such as German philosopher Hegel and Muslim mystic philosopher Ibn al-Arabi, highlighting their profound insights into the nature of existence and the universe. The introductory chapter outlines the chronological journey through the scientific theories like the Big Bang theory, the expansion of the universe, and the formation of galaxies, while also delving into Sufi perspectives on creation and the relationship between humanity and the cosmos. The text aims to bridge the gap between science, philosophy, and spirituality, offering a thought-provoking exploration of the fundamental questions surrounding human existence and the universe. Through a synthesis of diverse disciplines and perspectives, the book sets the stage for a deeper exploration of the intricate connections between science and spirituality at deeper levels. The book is available on Amazon and it can be purchased online. Please, sir, now the floor is yours. बस और इसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि himself is a scholar also, तो मैं बहुत शुक्रिया हूँ और शुक्रगुजार हूँ जनरल रज़ा साहब और उनकी मैनेजमेंट टीम का जिन्होंने इतना अच्छा फंक्शन करवाया है, वेल मैनेज, और आप लोगों से तकलीफ दिया। पर्टिकुलरली आई एम थैंकफुल टू फरदुल्ला बाबर साहब, उन्होंने पहले भी एक फंक्शन में he made extremely excellent comments which were amazing not only for me but for the audience also, क्योंकि हम समझ रहे थे कि वो politician है. Even as politician he is a very honest, outright, straightforward person or competent man. लेकिन as an intellectual, everybody was amazed कि he read my book and he grasped it fully, which is quite, I think, difficult. But he has made excellent remarks which were liked by everybody. तो आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज भी वो मेरे गुजारिश पे तशरीफ लाए हैं. Thankful to him particularly. तो ये जो बुक है ये ज़रा उसको आप प्लीज़ उसको प्ले भी कर दें अगर, उसका जो अमेज़ॉन में नहीं गूगल पे उसका जो है आ रहा है, तो इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल और it is appearing on at least 17 websites, international websites, including German, French and Japanese websites. So it has been well taken in USA because it has been published there, और उसमें वो जो publisher है, he recommended this book to universities as a textbook. तो textbook क्यों? कि जिस तरह बताया है इससे पहले जनरल साहब ने भी और इकरा ने भी कि वो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. राइट फ्रॉम माय स्टूडेंट एज आई वाज वेरी इंक्विजिटिव
who am I, who we are, what is this phenomena of universe, who is God, who created us, وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ even during my official work I would keep on thinking and gathering material. So ultimately یہ جو اور اس کا مجھے فائدہ بھی I have been passing through doubts. I became at times atheist, anti-religious and anti-spirituality. لیکن اس کا مجھے فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ doubts جو ہیں doubts compel you to probe more and more. تو اس سے مجھے مزید ریسرچ کرنی پڑی اور اس کا ریسرچ کا پھر فائدہ یہ ہوا کہ then I had to write this book. It took me 5 years اور I was surprised myself کہ چند ہفتے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے کتنی بار اس بک کو ریوائز کیا ہے. تو there were around 16 drafts, which means I revised this book 17 times. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب میں صرف 260 پیجز ہے اور جو ٹیکسٹ ہے اس کا وہ صرف 233 پیجز ہے. But it has around 800 citations and references, including footnotes. So it's purely research work. You will not find the word I believe, this is my view, I understand. یہ اس کتاب میں بالکل نہیں ہے. تو it's a purely research work. جو میں نے بات کہنی تھی تو وہ ان سائنٹسٹ, فلاسفرز, بایولوجسٹ, سائیکالوجسٹ, مسٹکس, صوفیز, ریلیجس اسکالرس کے ذریعے کہلوائی ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو میں نے کوشش کی کہ بائسڈ نہ نظر آئے. I didn't use the word حضرت, I didn't use the word peace be upon him. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا بیس میں نے بلیف یا عقیدے کی بنیاد پہ نہیں رکھا کہ جی میں ابھی یہ بات پروو کرنے کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں. وہ it became natural because I began this book with scientific theory of Big Bang کہ سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں کریشن آف یونیورس کے بارے میں. تو اب ہمارے ہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ پہلے لوگ قرآن سے اور حدیث سے وہ چیزیں ڈھونڈ کے تو پھر اس کو آگے سائنس پہ کہتے ہیں یہ تو جی پہلے سے تھا تو یہ ابھی یہ جو سائنس میں پڑھ گیا. دس از رانگ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکی پکائی روٹی تو نہیں دینی نہیں, ساری پوری چیزیں قرآن میں اور حدیث میں آ جائیں اور اس کے لیے تو ساری دنیا کی لائبریری بھی بھر جائے. تو دیٹ از قرآن از کتاب ہدایت, وہ آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے ہے انسانوں کو. لیکن قرآن میں گلمپسز ہیں, جھلک ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اٹس اے ویری 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 اسپیشل بک. تو میں نے جو کتاب میں قرآن کی آیتیں یا حدیث کوٹ کی ہیں وہ نیچرل آتی ہیں. they don't look imported. ایسا نہیں ہے کہ میں نے امپورٹ کر کے تو پھر ان کو ثابت کرنے کی کوشش, وہ خود بخود آ گئی ہیں بیچ میں اور وہ نیچرل لگتی ہیں. تو اب اس میں مجھے بارہا یہ پوچھا گیا کہ بھائی وائی یو سلیکٹڈ صوفیز فار کمپیریزن ود ماڈرن سائنس. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے چونکہ صوفیاء کو کچھ جو صوفی فلاسفرز, ناٹ عام صوفیاء, عام صوفی ڈیلز ود اونلی پریکٹس اور ان کا اپنا ایک لائن ہوتی ہے, لمیٹڈ ان کا ایک حلقہ ہوتا ہے. جو صوفی فلاسفرز ہیں بڑے لیول کے, تو آئی واز امیزڈ وین آئی read them and I tried to understand them. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو میں ریلیجن کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا کہ ویسٹ از فیڈ اپ ود ریلیجن, دا ورڈ ریلیجن. ناسا سے یہاں پہ ایک سائنٹسٹ آئے تھے پاکستان میں, یہ یہاں پہ عمران شاہ صاحب آئے ہیں یا نہیں, ہی نوز اٹ, وی ایکچولی ہاں. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہی از انٹرسٹڈ ان اسپرچویلٹی. وہ ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب, گریٹ پروفاؤنڈ لیڈر, ہیڈ آف عربک ڈپارٹمنٹ
لیکن he was a good philosopher, a thinker, a scientist. تو جو ان سے ملاتے ہیں تو میں نے I asked that scientist, do you believe in religion? No, we hate religion. There's nobody in the West who goes to the churches. تو میں نے کہا but you like spirituality? کہا yes, I like spirituality. اب اس کی وجہ کہ ویسٹ میں لیٹسٹ جو ٹرینڈ ہے وہ مسٹسزم اور سائنس کی کوریلیشن میں ان کو بڑی دلچسپی پیدا ہوئی ہے اس ماڈل کوانٹم فزکس کے بارے میں کے بعد. یہ جو ایٹم کا جو اس پہ جو ریسرچ ہوئی ایٹم بم بنا اس کے ساتھ دوائیاں تو ہوئی لیکن اس کے ساتھ دوسری طرف یہ فوائد بھی ہوئے کہ بہت ڈیپ ڈاؤن سائنٹسٹ چلے گئے. ہمارے لوگ تو ایسے ہی وہ ازل اور ابد کی باتیں کرتے رہتے ہیں نا. دے ہیو گان ٹو ازل, یعنی وہ مائنڈ باگلنگ چیزیں کس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ کس طرح وہ فرسٹ مومنٹ آف کریشن کا اور اس کے بعد ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اے سیکنڈ میں کیا ہوا, ٹریلین اینڈ ٹریلین اینڈ ٹریلینز آف اے سیکنڈ میں کیا ہوا, وہاں تک پہنچ گئے. اچھا 12 تو اس کے بعد ایک بک وہاں پہ 30-40 ایئرز بیک ایک بک ایک فزسسٹ نے وہاں پبلش کی, امریکن فزسسٹ فٹزجرالڈ کیپرا, دا ٹاؤ آف فزکس. تو اٹ بیگین بیسٹ سیلر. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیر آر پیراللز بٹوین ایسٹرن مسٹسزم اینڈ سائنس. It is available in the market also that way. There are parallels between Eastern mysticism and science. That is, Eastern mysticism we meant Hindu mysticism and Buddhist mysticism. Taoism is the Chinese version of Buddhist mysticism. So, but he didn't touch Muslim mysticism. تو اس میں اب میں نے یہ جہاں پہ دعویٰ کیا اپنی بک میں کہ had he read Muslim mysticism which is known as Sufism اور اس پہ اتنی ہی ریسرچ اور اسٹڈی کرتا جتنی اس پہ کی ہے تو he would have said not only that it has parallel but he would have said that it is compatible with modern science. اب مجھے ایک اسکالر نے کہا کہ بھائی آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. میں نے کہا yes and I have tried to prove it in my book. جو اس کے لیے میں آپ کو بتانے کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ میں بہت زیادہ اب انٹرسٹ بڑھ گئی ہے سائیکالوجی کے حوالے سے بھی. فرائڈ کے بعد, فرائڈ واز ایتھیسٹ آلسو اور ان کی جو تھیوری وہ ہی واز دا فادر آف ماڈرن سائیکالوجی, لیکن اس کی بہت ساری کنٹروورشل تھیوریز. اس کے بعد اسی کے شاگرد اور کنٹمپریری سی جے یونگ بہت بڑا انہوں نے بھی کام کیا ہے. تو سی جی یونگ جو تھا انہوں نے بہت بڑے سائنٹسٹ وولف گینگ پالی جو نوبل لاریٹ تھا, نوبل پرائز دیا انہوں نے فزکس میں. نیوٹرینو ایک بہت ہی ایویسو اور بہت ہی سبل قسم کا پارٹیکل ہے, اس کو ڈسکور کیا. پالی پرنسپل ان کا جو ایکسکلوسیو پرنسپل وہ بہت مشہور ہے. تو سچ اے گریٹ سائنٹسٹ. تو اس کا اس کے فادر اس سائنٹسٹ کے فادر when he was perhaps 22 years اس کو لے گئے سی جی یونگ کے پاس. He was under pressure and ٹینشن میں. تو he was a sick man. تو وہ سی جی یونگ جو تھا وہ سائیکالوجسٹ تھا. تو اس نے اس کا علاج کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ان کی دوستی ہوئی. For 30 years they have been in correspondence. تو اس نے اس اسپرچویلٹی کی طرف یا ڈیپ ڈاؤن ان دا سیلف کو ڈائیو کرنے کی کوشش کی. تو پالی نے وہ جو دیٹ گریٹ سائنٹسٹ فزسسٹ ہی روڈ بکس اینڈ ان ون آف ہز آرٹیکل اس کا جو اس نے ہیڈنگ دی ہے ایمرجنس آف سائنس فرام mysticism. Emergence of science from mysticism. And you look at the topic.
emergence of science from mysticism. تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اٹس اے گریٹ ٹاپک. تو اب یہاں پہ میں نے جو اس میں یہ طریقہ استعمال یہ نہیں کہ دیر از گاڈ اینڈ ہی ہیز کریٹڈ اور اس کے بعد آگے چلتے جائیں گا, اس طرح نہیں کیا. سب سے پہلے وی مسٹ گو ٹو دا روٹ. ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ اس کا یہ ہے کہ اب سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں, فزسسٹ, کاسمولوجسٹ. کاسمولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ what was there before the Big Bang. Big Bang you might be knowing کہ Big Bang یہ ہوا نا کہ the whole material of the universe, یہ جو ہماری جتنی اتنی بڑی یونیورس ہے, یہ سارے کا سارا ایک پوائنٹ پہ, یہ ایک کنورجڈ کنڈینسڈ پوائنٹ پہ which had no volume and no dimension, جس کو کوئی والیوم ہی نہیں تھا, یہ نو آلموسٹ نتھنگ. تو یہ سارا کچھ اس کے اندر تھا, اور دیٹ پوائنٹ واز ٹو ہاٹ, انفینٹ ٹیمپریچر, اور اس کی ڈینسٹی جو تھی وہ انفینٹ تھی. تو اس سے یہ بگ بینگ ہوا. تو اب جنرلی بگ بینگ ہوا تو اس سے پہلے کیا تھا؟ تو پری یونیورس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جی وہ جو حالت تھی, اٹ واز وائڈ, اٹ واز ایمپٹینس, it is completely inexplicable, it can't be explained in words, it's illimitable ocean of darkness. یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں. اب صوفی کیا کہتے ہیں؟ صوفی فلاسفرز, جنہوں نے صوفی فلاسفرز بھی, بیکاز فارابی جو he was a great philosopher, Muslim philosopher, تو he also benefited from مسٹک فلاسفرز. ابن سینا نے بھی اسی طرح. تو یہ جو صوفی فلاسفرز ہیں یہ کہتے ہیں کہ وٹ واز دیئر بفور دا کریشن آف یونیورس. یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں جو کہ مولوی جنرلی کوٹ نہیں کرتے, انہوں نے چن کے اللہ کے فضل سے پیچھے کو دھکیل دی. وہ حدیث یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خدا کائنات سے پہلے کہاں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ امیہ. تو یہاں پہ یہ جو بیسک چیز ہے نا, وہ حضرت امام حسین کی کتابچہ سمال بکلیٹ میرات العارفین which is not known to even to the اہل تشیع, اور صرف صوفیاء کو اس کا پتہ ہے, اور اٹ ہیز کم ڈاؤن اورلی ٹل صدر الدین قانوی. تو اس کے بارے میں یہ تو کہتے وہ نہیں, ان کی کتاب ہی نہیں ہے. بہرحال وہ اٹ ہیز بین ٹرانسلیٹڈ ان انگلش لکیلی بائی ڈاکٹر حسن عسکری ان انگلینڈ, اینڈ اور وہاں سے پبلش ہوئی ہے ریفلیکشن آف دا اویکنڈ کے نام سے, اینڈ ہی ہیز پرووڈ دیٹ اٹ از ہز بک. Reflection of Awakened. It is not available in market, اور یہ Amazon سے میں نے امریکہ سے کسی کے سے بائی ہینڈ منگوائی. تو سو پروفاؤنڈ یہ ڈاکٹر حسن عسکری بھی وہ از اے گریٹ فلاسفر, بٹ ہی ڈڈنٹ ڈاکٹر حسن عسکری ڈڈنٹ ڈیل اٹ ود scientific or philosophical mode, but very brilliant. اچھا, العما کا لفظ پہلے حضرت علی نے اور حضرت امام حسین نے استعمال کیا. تو یہ جو العما کا مطلب, ابھی جنرل صاحب بھی یہ علامہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ عام طور پہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ he was in clouds, تو یا اس کے اوپر بھی ہوا تھی نیچے بھی ہوا تھی. واٹ از دس بھائی, اللہ کے اوپر بھی ہوا تھی نیچے بھی ہوا تھی یا کلاؤڈ میں تھا, دس مینز جھکا ہوا, he was limited. This is wrong. اس کا العما جو صوفیاء نے کی ہے, جس طرح اس میں شہاب الدین سہروردی صاحب نے, جس پہ علامہ اقبال نے وہ ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس اینڈ پیشیا ریسرچ پروگرام, اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ العما مینس بلائنڈنس.
blindness as opposed to manifestation, darkness, complete silence. And there was nothing. God was and there was not with him. وہی بھی حدیث ہے کہ خدا تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی. یہ مقصد یہ کہ وہ اس سمبولک لینگویج میں اس وقت کی لینگویج میں استعمال کیا. تو وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان ماڈرن فریزیالوجی، یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان ماڈرن فریزیالوجی اٹ مینس بلائنڈنیس، it means non-manifestation. When God was, they didn't manifest his attributes, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ absolutely سکون میں تھا. اور in modern phraseology, علامہ اقبال says it is unconscious. Unconscious, it is very important. Unconscious جو ہے unconscious mind psychology میں anybody read the concept of unconscious in psychology. تو وہ ایک سمندر ہے انسان کے اندر من میں، جس کو فرائڈ نے تو کہا ہے کہ اٹ از اے کیو آف وائسز، جو آپ سپریشن کرتے رہتے ہیں، گلٹ فیلنگ ساری دباتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس آف سوسائٹی کی وجہ سے بچپن سے لے کے آخر وقت تک، تو وہ اس کا ایک گڑھا ہے. لیکن سی جے یونگ کہتا ہے کہ اٹس اے ٹریئر آف وزڈم. تو وہ سارے بچپن سے لے کے رائٹ فرام مومنٹ 1 اپ ٹو دا ایج آف 70, 80, 90 وہ سارا میٹیریل اس کے آپ کے دماغ میں موجود ہے. تو اس کو انکانشیس کہتے ہیں. تو یہ انکانشیس دوسری طرف سے دیکھیں کہ وہ کائنات سے پہلے اٹ واز ان اے اسٹیٹ آف انکانشیس. تو وہ وین اور ایک اور حدیث ہے جو کہ وہ مولوی اس کو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی ہے صوفیہ میں. وہ یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی کہ خدا کہتا ہے کہ میں ایک خفیہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، وَأَحْبَبْتُ مجھے حب آئی اپنے آپ کو، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا. تو مقصد یہ ہے کہ اس نے ظاہر ہونا چاہا. ذرا ایک منٹ میں یہاں پہ خبر جس کو آپ یہ کہیں کہ اس پہ وحی آئی اور اس میں کمانڈمنٹ اس نے تبلیغ کی، وہ سینہ بسینہ چلتا رہا. اب اگر 1,24,000 آپ کہتے ہیں، یہ نہیں 1,24,000 کا یہ نہیں کہ 1,24,000 ہی ہیں، مقصد یہ مینی ٹو مینی ہر بستی پہ پیغمبر آیا. تو وہ ان میں سے یہ تو ہم کتنے پیغمبروں کو جانتے ہیں، 60, 70, 80 ہوں گے نام ہوں گے، تو سارے ادھر ہی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو مسٹکس ویدر دے آر ہندوز، بدھسٹ، کرسچنز، جوز، وہ یا ایون جو لائک پلوٹینس who are not religious mystics، تو ان کا بہت ساری باتیں جو ہیں وہ فنڈامنٹل ملتی ہیں. اب یہاں پہ ہندو ویداز، یہ ہسٹری آف انڈین فلاسفی 3 والیوم جو ہے وہ داس گپتا نے لکھی ہے، ویری مارولس بک. تو یہ ویداز میں، ہندو ویداز میں اس نے کوٹ کیا ہے، اگرچہ وہ پرانی لینگویج ہے بہت اور تھوڑا سا روڈیمنٹری فارم میں ہے. تو یہ وہی بات کہ میں خفیہ خزانہ والی بات ہے نا. تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہندو ورژن ہے، ہندو مسٹکس فلاسفی. In the beginning, this universe was neither existent nor non-existent. There was only mind. For mind was neither existent nor non-existent. This mind, when created, wished to become manifest. This mind, when created, wished to become manifest, more defined, more substantial. It sought after a self. This mind sought after a self, that is body. یہ سریندرا ناتھ دست گپتا کی کتاب ہے جس کی ہسٹری آف انڈین فلاسفی.
3-1 ابتدائی 3-1. تو اب یہ جو حدیث جو کہی گئی ہے تو یہ کتنی وزڈم ہوتی ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کو کس طرح لیتے ہیں کہ میں خفیہ خزانہ ہوں تو میں پہچانا چاہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے کیا تھا پری یونیورس میں. ایک تو سائنٹسٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اٹ کانٹ بی ایکسپلینڈ ایٹ آل. صوفی بھی کہتے ہیں کہ اٹ کانٹ بی ایکسپلینڈ. بحر الظلمات, the ocean of darkness, مکنون المکنون, seen of unseen of the unseen, وہ status ہے. indeterminate of indeterminate, غیب الغیوب, unseen of the unseen, وہ جو stage ہے. وراء الورا, وہ جو stage ہے اس کو کہتے ہیں وہ احدیت. this state, وہ میں نے اپنی کتاب میں سارا لکھا ہے, یہ سارا سسٹمیٹک طریقے سے. تو یہ جو پری یونیورس کا دونوں کا آباد ایک جیسا یعنی ملتا ہے کہ پری یونیورس میں کیا. اب اس میں کہ اللہ تعالیٰ صوفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہو بائی کہ میں پہچانا جو irresistible urge to manifest, اس کو irresistible urge to manifest. تو کرب ہوا نا جی, کرب ہوا. تو وہ جو اوشن آف ڈارکنیس میں کرب ہوا. ادھر سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں, سائنٹسٹ سے اب وہ بات بنی تو نہیں نا اس طرح کی. تو وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ ڈارکنیس وہ تو بالکل نتھنگنیس ہے, اور یونیورس ہیز کم آؤٹ آف نتھنگ. اٹ ہیز نو کاز, اٹ ہیز نو کاز, therefore it is there is no creator for the cause. تو وہ تو اس کو اس طرح لیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ بگ بینگ کا جو نقطہ ہے وہ انرجی ہیز سم ہاؤ کنسنٹریٹڈ اٹ سیلف ایٹ اے پوائنٹ. انرجی, تو انرجی کدھر تھی؟ انرجی وہ کہتے ہیں جی یہ جو وائڈ ہے, وائڈ ایمپٹینس, یہ ایکچولی یہ ویکیوم اٹس اے فالس ویکیوم. اٹس اے فالس ویکیوم کیونکہ اس میں پھر بھی انرجی ہے. تو اس انرجی میں, ریسٹ لیس انرجی میں اسپراؤٹنگ ہوتی ہے. ادھر صوفی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کرب ہوا یعنی حب آئی, بے چینی ہوئی, irresistible urge ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. ٹھیک ہے جی. اب ادھر کیا, وہ انرجی کنسنٹریٹڈ اٹ سیلف آن اے پوائنٹ. ادھر کیا ہوا, ادھر صوفی کہتے ہیں کہ نقطہ وحدت, دیٹ پوائنٹ آف بگ بینگ اینڈ نقطہ وحدت, اس کو کہتے ہیں. جس کے 6 اسٹیجز صوفیان نے بتائی ہیں کریشن. سائنٹسٹ کو میں نے اس میں سائنٹسٹ کی یعنی اسٹیفن ہاکنگ کی, اسٹیون وائنبرگ کی, اور ایک اور سائنٹسٹ ہے لرنر, ان کی میں نے ساتھ کمپیریزن کیا ہے. انہوں نے بھی اسٹیجز بتائی ہیں. اسٹیجز کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک جگہ اسٹیج بتا کے تو پھر کائنات ٹھہری وہاں پہ تو پھر آگے یہ طرح نہیں. وہ تو سیزلیس کنٹینیوس ایولیوشن ہے, لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کیٹیگرائز کیا سائنٹسٹ نے. اس میں اسٹیفن ہاکنگ نے 9 کیٹیگریز کی, اور اسٹیون وائنبرگ نے ایگزیکٹلی 6 فریمز لکھی. حالانکہ وہ خدا کو نہیں مانتا, نہ وہ اسپرچویلٹی کو مانتا. تو صوفیاء نے اس کی 6 کیٹیگریز, 6 ڈیسنٹس. ڈیسنٹ کا کیا مطلب ہے؟ تنزل. بریگیڈیئر عبید اللہ صاحب عربی میں پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے. تو تنزلات کا مطلب ہے تنزل, یعنی ڈیسنٹ, تنزل, سبل اسٹیج سے گراس اسٹیج کی طرف آنا. تو خدا جب تنزل کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بس سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی مینیفیسٹیشن. بٹ ہاؤ, یہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ واسط الوجود, یہ صوفی جو ہے شیئر کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ایبسولوٹ اگنورنس. صوفیاء یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا.
اس نے اپنی صفات کے ذریعے the first thing which God created was عقل, reason. ٹھیک ہے جی. اور وہ عقل اور ریزن جو ہے وہ نقطہ ہے, اور جس کو وہ جو فرسٹ سٹیج ہے اس کی جو بگ بینگ والی ادھر نقطہ ہے جو ٹریمنڈس ایکسپونینشیل اسپیڈ سے پھٹا ہے in such a with such a tremendous push کہ in trillionth of a second وہ جو ایکسپینڈ ہوا نقطہ کائنات کا ہاٹ بال, وہ اس ٹریلینتھ آف اے سیکنڈ میں کتنا پھیلا کہ 1 million times of the width of our galaxy. اب ہماری گلیکسی کی width کتنی ہے جی؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ ہماری it is still expanding. Galaxy. نہیں گلیکسی نہیں ایکسپینڈ کر, وہ یونیورس کا 100,000 light years. 1 lakh light years. ہاں 1,05,000. تو 1,00,000 نوری سال یا لائٹ ایئرز اس کی وڈتھ ہے. یعنی لائٹ ایک سال میں جتنا ٹریول کرتی ہے, اینڈ لائٹ یو نو ٹریولز ایٹ دا اسپیڈ آف 300 کلومیٹرز پر سیکنڈ. تو وہ اس کی وڈتھ کتنی ہے 100,000 لائٹ ایئرز, اور اس سے 100 ملین ٹائمز زیادہ اس وڈتھ سے بھی یہ کائنات پھیلی, یہ فار بار پھیلی. تو یہ خدا کو جو ہے نا جی, وہ جی دیکھو وہ معجزہ ہو گیا, وہ فلاں جگہ وہ دیکھو وہ چیز گر گئی تو وہ فلاں ہو گیا, تو وہ دان پہ اللہ لکھا ہوا تھا بیل پہ, اور وہ یہ ہو تو چائلڈش آرگیومنٹس. وہ اتنے الفاظ 19 ہوتے ہیں, تو وہ دیکھو جی وہ اس میں یہ دیکھو تو وہ فلاں کو کیا ہو گیا, دیکھا جی اللہ تگڑا ہو گیا ہمارا, اور وہ فلاں سائنسدان فیل ہو گئے. چائلڈش. وہ اللہ کو اپنے لیول پہ لے آتے. تو یہ اگر بگ بینگ کی تھیوری کو پڑھیں تو ان کو اللہ کی عظمت کا پتہ چلے. اچھا بہرحال, اور یہ انمیجنیبل مائنڈ پرابلم. تو اس میں پہلے چند سیکنڈز میں کیا ہوا, وہ جو سپر فورس ظاہر سپر فورس جو تھی وہ اس کی نیئر ٹو بگ بینگ تک ان کو کیلکولیشن نہیں کر سکے کیونکہ لاز آف فزکس فیل کیا. تو نیئر ٹو بگ بینگ جو اس کی ڈینسٹی تھی یونیورس کی, اس فائر بال کی, وہ تھی 1 فالوڈ بائی 72 زیروز. یعنی 1 بلین ٹریلین 6 بار اب ٹریلین 1 فالوڈ بائی 72 زیروز پر کیوبک انچ ٹن سوری 1 فالوڈ بائی 72 زیرو ٹنز پر کیوبک انچ. اور اس کا ٹیمپریچر کتنا تھا؟ ٹیمپریچر اس کا اس وقت تھا 1 فالوڈ بائی 32 زیروز. تو وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی گئی جیسے جیسے پھیلتی گئی. تو جیسے جیسے پھیلتی گئی تو پہلے سپر فورس ظاہر ہوئی, پھر سپر فورس 4 حصوں میں ظاہر ہوئی. سپر فورس ہی کے آسپیکٹ اسی ایک فورس کا ظہور ہے 4 فورسز میں, گریویٹیشن فورس, اسٹرانگ فورس, ویک فورس, الیکٹرو میگنیٹک فورس. دیز آر 4 فنڈامنٹل فورسز which are orchestrating everything in the universe. اچھا, اب ان فنڈامنٹل فورسز سے سب اٹامک پارٹیکلس بہت باریک وہ بھی بہت بلا اتنا تعداد میں. پھر وہ ظاہر ہوئی, پھر مزید جب کائنات ٹھنڈی ہوئی تو وہ پھر سب اٹامک پارٹیکلس میں کوارکس اور لیپٹانس, 6 کوارکس اور 6 لیپٹانس سے پھر پروٹونز بنے اور نیوٹرانز بنے. اور وہ جو آگے پروٹونز اور نیوٹرانز نیوکلیس بنتا ہے ایٹم کا, پھر وہ یہ
اور سیکنڈ کے کوئی کھربے سے یہ سارا کچھ ہوا. اور پھر 1 سیکنڈ اور 3 منٹ کے درمیان یہ نیوکلیس بنے, ایٹم کے نیوکلیس, پروٹون اور, کیونکہ پروٹون اور نیوٹرون کچھ دیر پہلے اس کے بعد وہ بنے. اور پھر نیوکلیس آف ایٹم بننے کے بعد تو 3,80,000 سال آف دا بگ بینگ وہ ایٹم بننا شروع ہوئے, یعنی جو الیکٹران نے ان کو انسرکل کر کے ایٹم بنانے کی کوشش کی, بٹ اٹ واز ٹو ہارڈ, تو وہ نہیں بن سکے. ٹل 7 لاکھ سال, 7 لاکھ سال آفٹر دا بگ بینگ اسٹیبل ایٹمز بنے. اور پھر اس کے بعد 7 لاکھ سے 1 بلین ایئرز تک ہائیڈروجن جس کا ایک ہی پروٹون اور ایک وہ ہوتا ہے الیکٹران, سمپلسٹ گیس, تو وہ ظاہر ہوئی, اور ساتھ اس کے ہیوی ہائیڈروجن یعنی ہیلیم, تو یہ 2 ظاہر ہوئی. اور 1 بلین ایئرز کے بعد ان ہائیڈروجن گیس کی کلمپ ہونے سے, گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہیلیم دونوں آپس میں فیوز ہو کے سٹارز اینڈ گلیکسیز بنے. اب سٹارز اینڈ گلیکسیز بننے کے بعد پھر مزید وہ جب آگے کائنات ٹھنڈی ہوگی, بٹ ڈیو ٹو گریویٹیشنل پل آف دیٹ ڈسٹ اینڈ دوز ڈسٹس اینڈ کلاؤڈز ایوری ویئر اینڈ گلیکسیز اینڈ سنس, تو ان سے میسو سٹارز بنے. میسو سٹارز کیا ہیں؟ پریشر کوکر ہیں ایلیمنٹس بنانے کے. ہائیڈروجن اور ہیلیم فیوز ہو کے, یہ جو اب ہماری سورج کے اندر کیا چل رہا ہے, ہائیڈروجن اور ہیلیم کی فیوژن کی وجہ سے یہ چل رہا ہے نا, یہ پچھلی 4 ارب 60 کروڑ سال سے چل رہا ہے, اور 5 ارب سال مزید چلے گا یہ ایندھن آٹومیٹکلی. تو وہ, لیکن اس طرح کے سٹار میں وہ ایلیمنٹ نہیں بنے جو ایلیمنٹ ہائیڈروجن آکسیجن کے بعد پھر آگے دوسرے ایلیمنٹ وہ ہیوی سٹار میں بنے, اور اس میں بڑا ٹائم لگا ہے, اینڈ اٹ ریکوائرڈ ٹائم. تو اس میں اب جو تیسری سٹیج تھی وہ اور ایلیمنٹ بنا. اس کے بعد چوتھی باری جو تھی وہ تھی آکسیجن کی, تو آکسیجن پھر کاربن پھر باقی نائٹروجن سو آن اینڈ سو فورتھ ٹل آئرن, اور اس کے بعد پھر وہ مزید ایک سٹارز کو پھٹ کے تو میسو سٹار میں چینج ہوا, اور اس کے بعد پھر آگے مزید یہ جو 92 ایلیمنٹس ہیں یہ بنے. اچھا, اب یہاں پہ میں بیچ میں یہ ضرور یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو فریڈ آئل ہے وہ کس طرح واپس آیا ایتھیزم سے, کہ یہ اس نے سارا کیلکولیٹ کیا کہ جو فورتھ ٹرم جو تھی ایلیمنٹ میں وہ آکسیجن کی تھی, لیکن اس کی جگہ کاربن بننا شروع ہوئی. اگر کاربن نہ بنتا تو یہ لائف ہماری پاسبل نہ تھی. تو اس کو وہ کہتا ہے کہ ریزوننس, ویری اسٹرینج, اٹ از انیکسپلیکیبل, کہ باری تھی آکسیجن بننے کی, وہ کاربن بن گیا, اینڈ سو آن دوبارہ. اچھا, اس کے بعد وہ میسو سٹارز میں یہ جو ایلیمنٹس بنے, تو میسو سٹارز ڈیو ٹو سرٹن پروسیس پھٹے, تو جو ڈیبری ہے وہ فار اینڈ وائڈ ان دا یونیورس پھیلا, اور اس میں سے پھر وہ اس ڈسٹ, کلاؤڈز آف ڈسٹ میں سے پھر گریویٹیشنل پل کی وجہ سے سولر سسٹم بن, ہمارا سورج اور یہ پلینٹس بنے, ہماری پلینٹس, اور پھر ہمارا سورج جو ہے وہ کوئی 9 بلین ایئرز آفٹر دا بگ بینگ پیدا ہوا. ہمارے سورج دیوتا جو ہیں یہ, اور اس کے بعد یہ زمین بھی انہی کے ساتھ, یہ پلانٹ, تو 4.6 بلین ایئرز یہ ہماری ارتھ کی یہ عمر ہے, اور اس پہ جو لائف ٹاپک سب ہو جاتی ہے. اچھا, اب میں یہاں پہ ادھر صوفیاء کی طرف جاتا ہوں.
یہ سٹیجز انہوں نے ایسے انہوں نے پرٹیکلائز کی ہیں، تو یہ میں نے ایسے اس کو سمپلی ایکسپلین کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا۔ اب صوفیاء کیا کہتے ہیں کہ وہ جو بگ بینگ ہے، بگ بینگ کا پوائنٹ ہے کہ اس کو وہ کہتے ہیں عقل اول، نقطہ اول، نشان اول، مبدأ اول، دا پرائمری سورس، اور وجود اول، دا فرسٹ ایگزسٹنس، بہت سارے ناموں سے اسی نقطے کو کہتے ہیں۔ تو اس نقطے اس کو کہتے ہیں وحدت۔ وحدت سے پھر جب سیکنڈ سٹیج آئی تنزل کی، تجلی کی، وہ فرسٹ تجلی ہے، وہ جو نقطہ اول ہے، تجلی اول۔ اب دوسری سٹیج جو ہے واحدیت کی ہے، تجلی ثانی، تو اس کو میں نے یونیسٹی لکھا ہے۔ پہلے والا یونٹی، جو فرسٹ جو ہے وحدت، وہ یونٹی ہے۔ اس سے جو اسٹیٹ آف جو انیکسپلیکیبل اسٹیٹ ہے، اس کو تو احادیت کہتے ہیں نا سنیں۔ تو یہ وحدت، بگ بینگ پوائنٹ یا نقطہ، اور اس کے بعد واحدیت یعنی یونیسٹی۔ تو یونیسٹی، واحدیت کو وہ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں اسٹیج کو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ الہبا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مختصراً تو بہت لمبا ہوتا ہے۔ الہبا، الہبا کس کو کہتے ہیں؟ کلاؤڈز آف ایٹم، فائن ڈسٹ ڈانسنگ ان دا ریز آف سن۔ یہ الہبا وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کوئی چیز جو تھی وہ ڈٹرمنڈ نہیں تھی۔ یہ وہ لکھتے ہیں کہ things were not determined، اور وہ they were سائنٹسٹ کہتے ہیں floating in the ocean of radiation۔ تو وہ اسی طرح وہ انڈیٹرمنٹ اسٹیٹ میں تھی، الہبا کی طرف انڈیٹرمنیٹ اسٹیٹ میں تھی تھنگس۔ ہاں وہ جو نقطہ ہے، نقطہ ادھر بگ بینگ کا جو پوائنٹ ہے، اس میں سارا مٹیریل ہے نا کائنات کا، بعد میں جو کائنات جس سے بنی، ادھر اس نقطے میں وہ کہتے ہیں کہ آل دا پوٹینشیلٹیز، استعداد، آل دا پوٹینشیلٹیز آف دا یونیورس اس نقطے میں تھی، وحدت میں۔ تو وحدت سے آگے جب وہ سمری تھی، اس کو کہتے ہیں اجمال۔ وہ اجمالی طور پہ کائنات کا وہ اس نقطے میں کائنات کا اجمالی وہ تھا، سمری تھی، سیڈ کی طرح، بیج کی طرح، یہ بھی وہ اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ جب آگے بڑھی تو اس میں وہ اجمالی جو سٹیج ہے وہ تفصیلی میں چینج ہو گئی۔ تفصیلی سٹیج جو ہے واحدیت، اس کو کہتے ہیں کہ it is neither spiritual nor material, and it cannot be perceived, but it can only be it is not visible, but it can be perceived only through traces. یعنی جس طرح ہوا، پتے جب ہلتے ہیں ہوا سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوا ہے۔ اب وہ انہوں نے دوسرا طرح مثال دی نا، ادھر یہ سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ جو سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں، وی کانٹ سی دیم بٹ وی کین سی دیم آن اسکرین، سوری اس پہ جو نشان چھوڑتے ہیں، اسکرین پہ جو نشان چھوڑتے ہیں،
یہ جو اس میں سرن ہے اس میں سوئٹزرلینڈ میں بہت بڑی مشین ہے پارٹیکل توڑنے والی مشین. تو وہ دے لیو سائنز آن دا اسکرین. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی یہ پارٹیکل ہے, ادروائز یو کانٹ سی اٹ. یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں, وہ اس کی ہوا اور پتوں کی مثال دے رہے ہیں. تو اٹ از انٹرفیئرنگ. اس سے بعد آگے وادیت کے بعد ہے عالم ارواح. عالم ارواح جو ہے اٹ از not visible, but it has something like hanging forms. It is near to matter, sensible word. It is near to matter, but it cannot be quantified. Or it is like hanging forms. جس طرح نفس یا روح جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس طرح ہینگنگ فارمز میں. اور اس کے بعد ہے عالم امثال. عالم امثال از ایز نیئر ٹو میٹر. یہ کلیئرلی ان کے لفظ ہے, ایز نیئر ٹو میٹر ایز پاسبل. اٹ از ان ڈٹرمنیٹ شیپ اینڈ نمبر. اس کی شیپ بھی ڈٹرمن ہوتی ہے اور نمبر بھی, جس طرح ایٹم ہوتا ہے, جس طرح ایٹم. اس کے بعد ہے عالم اجسام, دا ورلڈ آف باڈیز. تو ورلڈ آف باڈیز کیا ہے جی؟ باڈی جس کو آپ کہیں گے باڈی بنی, وہ مالیکیول سے بنتی ہیں. تو مالیکیول بعد میں ہائیڈروجن اور ہیلیم, اور اس کے بعد کا جو پروسیس آف کوکنگ دا ایلیمنٹس ان دا اسٹارز, اور اس کے بعد یہ پلانٹ, اور اس کے بعد یہ ساری لائف یہ تک. یہ ہے عالم اجسام, دا ورلڈ آف باڈیز, انانیمیٹ میٹر. اس کے بعد آخری فائنل سٹیج ہے عالم انسان. تو عالم انسان جو ہے وہ فروٹ ہے آف دا ٹری آف دا یونیورس. وہ ٹری آف دا یونیورس کا فروٹ ہے. اچھا, اب اسی لیے اس کو کہتے ہیں کاز آف دا یونیورس. مین از کاز آف دا یونیورس. اب وہ جو اب دوبارہ بگ بینگ پوائنٹ کی طرف جائیں اور اس نقطے کی, صوفیوں کے نقطے کی وجہ سے, وٹ از دیٹ نقطہ جو عقل ہے اور جس میں ساری چیزیں سمائی ہوئی ہیں اجمالی طور پہ, یعنی بریف طور پہ, بریفسٹ سمری کے طور پہ. تو وہ کیا ہے؟ اس کو میں نے لکھا ہے پلان آف گاڈ, ارادہ آف گاڈ, کریٹو تھاٹ آف گاڈ. علامہ اقبال نے کریٹو تھاٹ آف گاڈ, پلان, ارادہ. وہ اس کا ارادہ ہے نا جی, اس نقطے میں اس نے پلان کیا ہوا ہے سارا کچھ. تو پلان کیا کیا ہے کہ who will be able to recognize me, and who will be able to know the knowledge, who will have the ability of knowledge of my creation, میری صفات. تو وہ ارادہ وہاں پہ, تو وہ کون ہوگا؟ وہ انسان. تو وہ پلاننگ میں موجود ہے نا جی, وہاں انسان اس پلاننگ میں کہ میں انسان پیدا کروں گا اور اس کا یہ طریقہ ہوگا اس طریقے سے. تو انسان کا رول ماڈل کون ہے؟ کیوں جی رول ماڈل کون ہے؟ ہاں, تو وہ رول, دیٹ از وائی وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ از دا کاز آف یونیورس, وجوہ کائنات. یہ پراپر لاجک ہے. توحید کی بھی سائنٹیفک طریقہ ہے, اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دا کاز آف یونیورس. تو مین وہ ہی از اے پرفیکٹ مین. میں نے پرفیکٹ مین پہ چیپٹر لکھا ہے, وہ بھی یعنی انسپائرنگ ہوگا if you happen to read that book. تو اور یہ ساری باتیں میں نے اس میں لکھی. تو اس میں یہ پرفیکٹ مین, ایوری ون whether man or woman, they are potential perfect man.
perfect, potential perfect man. Everyone is potential perfect man, but actual perfect man is perfect. ٹھیک ہے جی. تو دیٹ از وائی ہی انسان از دا کاز آف یونیورس. اچھا اب جو اعتراضات لوگ اٹھتے رہے ہیں اور اب بھی ایک لارج میجورٹی آف سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ ہم ہیں کیا؟ یہ نتھنگ. یہ اتنی بڑی کائنات ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف مائلز اوے اور وہ ایکسپینڈنگ ود اسپیڈ فاسٹر دین لائٹ. تو اس میں ہماری وقت کیا ہے؟ ایبسرڈ, جس طرح برٹرن رسل نے کہا کہ لائف از ایبسرڈ, یا باقی بھی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی معنی نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اور ہماری زمین کی کوئی وقت نہیں ہے, اٹس ناٹ ایون اے ڈاٹ. تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو کانشیسنیس ہے ہمارے اندر اینڈ دا پیشن اینڈ دا امیجنیشن, ابھی آپ سوچتے ہیں کہ کائنات اتنی پھیلی ہوئی ہے, تو یور امیجنیشن ریچز ٹو دیٹ لمٹ. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فورسز آف نیچر کو ٹیپ کریں, ان کو استعمال کریں, ہم ڈسٹرب کریں نیچر کے آرڈر کو, اس کی صلاحیت کو, اور ہم اس کو فورسز پہ قابو پائیں, اور ہم آگے بڑھیں, اور ہم اڑنے کے قابل ہوں, اور ہم چاند اور آگے پھر یہ جو پلاننگ ہے کہ ایسی مشینیں بنائیں جو اپنی کاپی کر کے آگے انٹر اسٹیلر اینڈ انٹر گلیکٹک ٹریول کریں. تو یہ پیشن ہے نا. تو سو آور لائف از ناٹ دیٹ سگنیفیکنٹ. نمبر 2, یہ سائنٹسٹ, یہ سارا کچھ میں نے سائنٹسٹ سے کروایا ہے, یہ نہیں میں اپنی طرف سے کہ جو انسان خلیفہ ہے تو خلیفہ صاحب کے لیے کوئی وقت ہونی چاہیے کائنات میں, اس طرح نہیں. خلیفہ کا بھی میں نے ذکر کیا, بٹ ان اے ڈفرینٹ. تو خلیفہ تب ہے کہ وہ کاز آف یونیورس بنتا ہے, فروٹ آف دا ٹری آف دا یونیورس. سوری, میں یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ایک اور, جو صوفیوں نے ایک اور طریقے سے بھی اسی بات کو کریشن آف یونیورس کو کور کیا. وہ کیا ہے؟ وہ حضرت امام حسین نے اپنی کتاب میرات العارفین کا, جس کو میں آپ کو دیا ہے, ریفرنس دی ہے, اس میں میں ابھی آپ کو اس کا یہ پڑھ کے سناتا ہوں. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں all praise be to God, یہ شروع کیا, who took out of ink pot noon, noon کو ink pot کہتے ہیں عربی میں, کیوں جی ریشن. He took out of ink pot what he held within the pen, al-qalam, and brought into existence al-wujud, out of his generosity what he had treasured within non-existence al-adam, and ripped open what was sewed up. وہ کہتے ہیں کہ تعریف اس خدا کی جس نے فیچر لیس, یعنی یہ جو سیاہی ہے ایک پارٹ ہے, اس کو فیچر لیس, اس کی کوئی فیچر تو نہیں ہے نا, کوئی شکل تو نہیں ہو سکتی, تو فیچر لیس چیز سے وہ جو پین کے اندر ہے اس سے ظاہر کی وہ چیز جو اس میں چھپی ہوئی تھی, اور عدم سے وہ چیز اس چیز کو ظاہر کیا which was treasured in عدم, وہ اسی احادیت ٹریئر تھا which was treasured in عدم, اور جو اینڈ سیوڈ اپ اور پیکڈ تھی. اچھا بہرحال یہ جو, اچھا اب اس میں یہ نون یعنی انک پارٹ سیاہی, آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نقطہ, نقطہ is the point of existence, نقطہ is point of existence. تو وہ کہتے ہیں کہ نقطہ جو ہے, یہ جو سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے, قرآن کے بارے میں سب کچھ جو قرآن کی میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں, اور سورہ فاتحہ میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو بسم اللہ میں ہے وہ بھیر میں ہے, اور جو بھیر میں وہ نقطے میں ہے وغیرہ.
یہ انہوں نے لکھا ہے. تو اب یہ جو نقطہ ہے اس کا پھیلاؤ ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ یہ کائنات نقطے کا پھیلاؤ ہے. اسی لیے وہ بلے شاہ کہتے ہیں نا پھڑ نقطہ چھوڑ کتابن، یعنی وحدت پہ پہنچ جا، پوائنٹ نقطۂ وحدت نقطۂ اول پہ پہنچا، چھوڑ کتابن ڈیٹیل نکھا. تو وہ نقطہ جو ہے وہ پھیلتا ہے تو کیا بنتا ہے جی؟ حرف. یہ اس میں لکھا ہوا ہے حرف بنتا ہے. حرف پھیلتا ہے تو لفظ بنتا ہے. لفظ پھیلتا ہے تو سینٹینس بنتا ہے. سینٹینس پھیلتا ہے تو چیپٹر بنتا ہے، سورہ. اور چیپٹر پھیل کے کتاب بنتی ہے. کتاب ہوتا ہے یونیورس. اور یہ انسان کو بھی انہوں نے کتاب کہا ہے، ام الکتاب. اور اس کے یونیورس کو کہا ہے مبین، کتاب مبین، ڈیٹیلڈ بک. تو اب یہ دو طریقے سے انہوں نے اس کو وہ کیا ہے. اب اس کو جو بک کہا ہے، میں دوبارہ اس طرف آؤں گا جو بھی میں جس کو چھوڑ آیا ہوں انسان کی بک یا کا مائلی کے بارے میں وہ بات بھی کروں گا. تو اس میں اب بک کیسے ہے؟ بک اب دیکھیں نا، اب پتہ چلتا ہے یہ جو جنوم پروجیکٹ جس پہ کلنٹن نے جس کو اس کا افتتاح کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا بک، یعنی انسان کی بک وچ ہیز بین ریٹن بائی گاڈ. تو اب اس بک میں کیا ہے جی؟ اس بک میں یہ جو زائگوٹ ہوتا ہے فیمیل اور میل سے سپرم اور اووم سے مل کے جو ڈاٹ بنتا ہے زائگوٹ، وہ چھوٹا سا سیل. تو یہ ہیومن باڈی جو ہے 100 ٹریلین سیلز. بائی دا وے ٹریلین کتنا ہوتا ہے جی؟ یہ ینگ اسٹوڈنٹ جی نہیں آتا. ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ 12 بلین جی 12 زیروز ہوتے ہیں. اس کو 1 ٹریلین کو یہاں عام طور پہ لوگ کھرب کہتے ہیں. کتنا کھرب؟ اٹ از 10 کھرب. 1 ٹریلین از 10 کھرب. تو 100 ٹریلین یعنی 1000 بلین یہ سیلز ہیں آپ کی باڈی میں. اور ہر سیل میں ڈی این اے ہے. اور ڈی این اے از اے بک. Every cell has one DNA and one DNA is a full book. اور اس ڈی این اے میں کتنے لیٹرز ہیں جی اس بک میں؟ 6.4 بلین لیٹرز، یعنی 3.2 بلین فرام مدر، 3.2 بلین فرام فادر. تو ٹوٹل اس کے لیٹرز ہیں 6.4 بلین. اور انگلش لینگویج کے کتنے لیٹرز ہیں؟ just 26. تو سچ اے posthumous book کہ اس کے ایک سیل میں جو اندر اس کے ڈی این اے ہے اس میں 606.4 بلین لیٹرز ہیں. اچھا اب اس کو اگر آپ کھینچے اس ڈی این اے، اس سیل کے اندر جو ڈی این اے ہے اس کو آپ اگر کھینچے تو وہ 6 فیٹ ہے. اس کی لینتھ 6 فیٹ ہے. اور اگر آپ سارے سیلز کی ڈی این اے کو کھینچیں 100 ٹریلین سیل ہوئے نا جی، تو ان کو اگر آپ اس کے جو ڈی این اے کی جو 6 فیٹ ڈی این اے کو اگر آپ کھینچیں تو کتنا بنتا ہوگا؟ 92 بلین مائلز. تو یہ آپ یہ ہیں، یہ کم مایا، یہ آپ یہ ہیں. اور اگر ان لیٹر اور ڈی این اے کے اندر، ایک ڈی این اے کے اندر صرف ایک ڈی این اے، یہ جو 100 ٹریلین ڈی این اے نہیں، ایک ڈی این اے کے اندر جو لیٹر 6.4 بلین ہے، ان کو اگر آپ دن رات پڑھیں 1 لیٹر پر سیکنڈ، 1 لیٹر پر سیکنڈ آپ پڑھتے رہیں تو it will take 31 years. تو یہ انہوں نے کہا ہے this is a book.
اینڈ دیٹ از آلسو اباؤٹ دا یونیورس. تو یہ دو طریقے سے انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہے. اور تیسرا طریقہ ہے وہ جو سیڈ جیسے گرو کرتا ہے تو درخت بنتا ہے اور اس کے بعد پھل آتا ہے, تو مین از دا پھل آف دیٹ ٹری, شجر کونی کا, اس کو شجر کونی کہتے ہیں. اچھا بہرحال آپ کو کمائیگی والی بات کہ جی وی آر سو انسگنیفیکینٹ, تو سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں, میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. ایک تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو اسپیس ہے یہ بالکل ہی فضول ہے, یہ بہت زیادہ ایمپٹی اسپیس بٹوین مون اینڈ سن, سوری ارتھ, بٹوین سن اینڈ مون اینڈ پلانٹس, بٹوین گلیکسیز اینڈ بٹوین سولر سسٹم اینڈ گلیکسی اینڈ بٹوین گلیکسیز. تو یہ بالکل ویسٹ ہے, اس میں کیا فائدہ, یہ کیا خدا ہوا یہ نہ ہوا, یہ ویسٹ. اس پہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ کا جو ایٹم ہے, ایک ایٹم وچ کانٹ بی سین, وہ کیا ہے 99.9% ایمپٹی ہے. اس ایٹم کو اگر آپ پھیلائیں, یہ جو مسجد ہے اپنی, یہ جو بڑی مسجد فیصل مسجد جتنا آپ پھیلائیں تو اس کا جو نیوکلیس ہے اس ایٹم کا, وہ ایک چھوٹے سے بال جتنا ہوگا, ٹینس بال جتنا, اور اس کا اوپر چھت کے وہ جو الیکٹران ہوگا اوپر چھت فلیکر کر رہا ہوگا. اتنا ایمپٹی ہے ایٹم آپ کا, تو دیٹ از وہ ایمپٹی ہے تو ورک کرتا ہے, دیٹ از ریکوائرڈ فار دا ایٹم, سو اٹ از ریکوائرڈ فار دا یونیورس ٹو بی ایمپٹی. اچھا دوسری بات, یہ میں صرف ایک سائنٹسٹ کا وہ بتاتا ہوں. ہاں اچھا, یہ ایک تو سائنٹسٹ نے آپ آج کل جو ہے وہ بھی آبزرور, مین از این آبزرور ان دا یونیورس, وداؤٹ مین دیر ول بی نو آبزرور, اینڈ سو no utility of universe, whether it is alive or dead, وہ برابر ہے کہ اگر observer نہیں ہے, دیکھنے والا ہی نہیں ہے, تو یہ پھر کیا فائدہ اس کا. وہ کون ویرانے میں دیکھے گا بہار, پھول جنگل میں کھلے کن کے لیے,